अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुरान की बातें। ये कुरान की बातें हैं, इंसान की बातें हैं, इंसानी रवैयों की बातें हैं, ज़िंदगी में गम की बातें हैं, खुशियों की बातें हैं, परेशानियों की बातें हैं, और हम आगाही हासिल करना चाह रहे हैं कुरान की रोशनी में उस्ताज़ा निगहत हाशमी साहिबा से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताज़ा आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके बहुत मशकूर हैं, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला इस वक्त में बरकत डाले और हमें कोई आमीन बेहतरीन बात आमीन लोगों तक पहुंचाने की आमीन तौफीक दे। आमीन। उस्ताज़ा, आज के इस दौर में हम एक आइडियल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना, खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, रवानी हो, खुशगवारियत हो, उसमें कोई इंटरप्शन ना आए। और आपको पता है कि उसके लिए एक बेहतरीन इकाई जो है और जो बेहतरीन बुनियाद है वो तो घर होता है ना। घर में सुकून होना चाहिए, और घर में सुकून का बाइस जो होता है वो वही रिश्ता है जो इस कायनात में भी पहला रिश्ता बना, मियाँ और बीवी का। तो क्या ऐसा तर्ज़ अमल अपनाया जाए कि जिसकी वजह से मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात जो हैं वो खुशगवार रहें? कुरान क्या हमें इस बारे में कोई रहनुमाई देता है? यकीनन अल्लाह ताला की किताब में हमारे लिए बहुत सी निशानियां हैं। जी। मैं उस खातून की बात करना चाहती हूँ खुशगवार ज़िंदगी के हवाले से, जिस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा और जिसकी पाकदामनी की गवाही आसमान से उतरी। सुभान अल्लाह। वो खातून जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद अजीज़ थी, जी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त आई, यानी आपकी ज़िंदगी में। मैं सोचती हूँ कि आपको कैसे रेशम में लिपटा हुआ दिखाया गया सैयदा आयशा को, जी। और आपने जब देखा होगा तो आपने क्या फ़ील किया होगा, सुभान अल्लाह। और किस तरह से सैयदा आयशा के बारे में अल्लाह ताला ने डिसीजन किया। और फिर सैयदा आयशा उस वक्त पे कमसिन थी और खेल रही थी। माँ ने बुलाया, मुँह हाथ धुलवाया और साफ़ कपड़े पहना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उम्र का बहुत लिहाज किया। आप उनकी उम्र के मुताबिक उन्हें बहुत स्पेस देते थे, और सैयदा आयशा भी अपनी जहानत के मुताबिक खूब फ़ायदा उठाती थी। जी। कितने ही वाक़यात हैं उस खुशगवार ज़िंदगी के कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे उनका लिहाज किया। कहीं हमें ताक में रखा हुआ वो घोड़ा मिलता है, जिसे देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, आयशा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये घोड़ा है। तो आप पूछते हैं कि आयशा ये किसका घोड़ा है, क्या घोड़े के पर होते हैं? तो उन्होंने कहा ये हज़रत सलमान का घोड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते हैं। और कहीं सैयदा हमें गुड़ियों से खेलती नज़र आती हैं, और उनकी फ्रेंड्स घर में आ जाया करती थी, रसूलुल्लाह को देखकर भाग जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि उन्हें वापस बुलवाएं। आप उन्हें खेलने का चांस देते थे। खुशगवार ज़िंदगी में ये कितना मैटर करता है कि लोगों को इतनी स्पेस मिले कि वो भी खातून को, लड़की को स्पेस मिले कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी वक्त गुजार सके। फिर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कभी उन्हें मस्जिद में हबशियों के करतब दिखाने के लिए ईद के दिन ले जाते हैं, और हज़रत आयशा उनके कंधे पे सर रखे हुए वो करतब देखती। जब तक वो थक नहीं जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सर को अपने कंधे पे रखे हुए उन्हें करतब दिखाते रहते कितना हैं। प्यारा ताल्लुक नजर आता है ना इसमें, कितना और आप खूबसूरत ये देखें कि मोहब्बत से यानी बंधा हुआ। जी बिल्कुल। और एज डिफरेंस होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हज़रत आयशा के साथ रेस लगाते हुए नज़र आते हैं। हज़रत आयशा रेस में जीत जाती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दिल में रखते हैं कि आइंदा जब दौड़ लगेगी तो फिर उस मुकाबले में आगे निकलना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद के अदवार में आगे निकल गए, और इस तरह से आपने फरमाया ये उस दौड़ का बदला है। बिल्कुल। और घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बहुत खुश रहते थे।
اگرچہ آپ عدل کرتے تھے لیکن سیدہ عائشہ کے گھر جب آپ ہوتے تھے سارے صحابہ کرام اس دن پہ تحائف بھیجا کرتے تھے، کھانا یا اسی طرح سے باقی چیزیں بھی۔ سیدہ عائشہ کے گھر میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا بھی محسوس کرتے تھے، اور سیدہ بھی آپ کی قربت کو بہت اپنے حق میں نعمت محسوس کرتی تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا کہ عائشہ اجازت ہو تو اپنے رب کی عبادت کر لوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور اس کے بعد ان سے اجازت چاہیے۔ میں سوچتی ہوں سبحان اللہ۔ ایک ڈفرنس دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، اور آپ کتنا پراپر مقام دیتے ہیں اور کیسے انہیں ویلیو کرتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو سیدہ کہتی ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے آپ کا قرب بھی عزیز ہے اور آپ کی خوشی بھی عزیز ہے، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، آپ دیر تک آپ نے قیام کیا، دیر تک رکوع کیا، دیر تک سجدہ کیا، اور آپ روتے رہے، بہت دیر تک آپ روتے رہے۔ تو سیدہ بھی آپ کو دیکھتی رہیں، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سیدہ پوچھتی ہیں کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سبحان اللہ۔ تو سیدہ عائشہ کیسے سیکھ رہی تھی نا، کبھی سیدہ عائشہ لیٹی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سونے کے باوجود بھی وہیں پہ نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، اور کبھی آپ سیدہ کو دیکھتے، سیدہ عائشہ گوشت کی بوٹی کھاتے ہوئے جس جگہ سے وہ کھاتی تھی اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا لیتے تھے، جب پانی پیتی جہاں سے وہ پانی پیتی اسی جگہ سے منہ لگا کے پی لیتے تھے۔ آج ہمیں فرق نہیں فیل ہوتا کیونکہ آج کی دنیا بڑی ڈیفرنٹ ہے، اب تو حالات بدل گئے، لیکن وہ دور تھا جہاں عورت کو جینے کا حق بھی نہیں تھا۔ بالکل۔ پھر عورت کو ایسا مقام دینا، اتنی عزت، اتنا ریگارڈ، اتنی محبت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کی جانے والی کوششیں تھیں حضرت عائشہ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باقی بیویاں بھی تھیں اور آپ ان کے ساتھ بھی اس نے معاملہ کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا کیئر اور امپورٹنس کا دینے کا انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ استاذہ بہت پیاری باتیں آپ کر رہی ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ابھی وقت ہے بریک کا، تو ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ استاذہ بڑی خوبصورت آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، اور ہم بہت خوبصورت آپ ہمیں کچھ پوائنٹس بتا رہی ہیں خوشگوار زندگی، جیسے کہ ہم نے آغاز میں بھی ذکر کیا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی خوشگوار ہو، اور جو آپ ابھی ایک ماحول کریٹ کر رہی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا تعلق اور وہ محبت کے انداز، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ تو ایک آئیڈیل زندگی تھی، اور آج کے دور میں وہی آئیڈیل زندگی جو ہے وہی تو ہم چاہتے ہیں تاکہ ایک سکون ہو۔ تو اسلام نے تو ہمیں 1400 سال پہلے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہی وہ چیز دکھا دی۔ تو آپ اس کو ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا طرز عمل اختیار کیا جائے زندگی کے اندر کہ ہم بھی یہی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مائنڈ کو ری پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، کیونکہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہندوانہ ہے، جس میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں مائنڈ سیٹ نہیں بدلا تھا، جی تب بھی عورت کو جینے کا حق نہیں تھا۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے کل اگر تبدیلی آ گئی تھی تو آج بھی آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور آ جائے گی۔ تو اس میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تعلیم ہے۔ جی ماؤں کو تعلیم دینی چاہیے اپنے بیٹوں کو کہ آپ کی زندگی میں آپ کے لائف پارٹنر کا کیا رول ہوگا، آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے خوشگوار زندگی کیسے بسر کرنی۔ باپ کو بھی اس بارے میں سمجھانا چاہیے، اور اسکول کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، سوسائٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔
لیکن جب کوئی جوان ہو جاتا ہے تو اس کی ذاتی ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے. بڑی خوبصورت کتابیں بھی اس حوالے سے لکھی گئیں اور بہت سے خوبصورت کورسز بھی ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک کوئی خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنی نہیں سیکھتا اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے. یعنی نکاح کرنے کے لیے نکاح کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اور جب آپ کی نظر میں کسی کا مقام نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اچھی زندگی کیسے بتا سکتے ہو؟ سزا لرننگ تو ہم ہر قسم کی سیکھ کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن جو بیسک لرننگ جس کے نہ ہونے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ کتنی ویلیویبل ہے کہ اس کو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہونا چاہیے اور ہماری نصاب میں زندگیوں شامل کا ہونا حصہ چاہیے، بننا چاہیے. بالکل بننا چاہیے. موسٹ امپورٹنٹ ہے جی کہ اگر آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے نہ گزار سکیں تو آپ کو اتنی سائنسی ترقیوں کا کیا فائدہ. وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. سبحان اللہ، تو اصل سبحان میں اللہ، یہ کتنی زندگی پیاری کی بات شب ہے. تاریک ہے جس کی سحر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں نظر آتی ہے. بالکل. وہ گھرانہ جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات اترتی تھیں، وہ گھرانہ جس کی خواتین کو یہ حکم دیا جاتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، کہ ان آیتوں کا ذکر کرو، مذاکرہ کرو جو آپ کے گھر میں تلاوت کی جاتی ہیں. تو سیدہ عائشہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، پوری حیات ایسی نظر آتی ہے، اتنی خوبصورتیاں ہیں اس زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب قرا ان کے نام نکلتا ہے تو کس طرح سے ہار پہن کے جاتی ہیں، ہار کھو بالکل. جاتا ہے. سیدہ عائشہ کی کیا بات ہے. کتنا صحابہ کرام ناراض ہوئے تھے جب سیدہ عائشہ کا ہار کھو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکنے کا حکم دے دیا. پھر یوں ہوا کہ جس وقت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اٹھی اور نیچے سے سیدہ عائشہ کا ہار برآمد ہوا اور سیدنا اسیدی آئے اور جی کہنے لگے کہ اے آل ابی بکر، تم سے کون کون سی برکت ہمیں نہیں ملی. سبحان اللہ. تو یعنی اس چیز کو صحابہ کرام بھی محسوس کرتے تھے، سیدہ عائشہ کی وجہ سے جو برکتیں نصیب ہوئیں امت کو. اور پھر سیدہ عائشہ اور کو ہم دیکھیں جو دیکھتے ہیں آیت تیمم نازل ہوئی تو اس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے کتنی آسانی ہو گئی نا. سب کے لیے آسانی ہو الحمدللہ، گئی، سب کے لیے. الحمدللہ. اور سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفروں پہ جایا کرتی تھی. ایسا ہی ایک سفر تھا جس میں سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئی تھی. جی مجھے جب ان کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ بہت سلیم سمارٹ تھیں، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ ہودج اٹھا کے سواری پہ رکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس میں ہوں یا نہیں ہوں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس قدر اپنے ہلکی آپ کا پھلکی خیال تھی. رکھنے والی بھی بالکل. تھیں. الحمدللہ. اور سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ روایت بھی مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ جب وہ عید کے دن ان کی سہیلیاں بھی آ گئیں اور وہ گیت گا رہی تھیں تو سیدنا ابو بکر آئے اور بہت غصے ہوئے کہ نبی کے گھر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ باجا گاجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کچھ نہ کہو، آج عید کا دن ہے. اسپیس دیتے تھے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اور ان کی خیالات کا، ان کے جذبات کا، ان کے ایموشنز کا خیال رکھتے تھے. اور الحمدللہ کتنی رب العالمین. کتنا پیارا تعلق ہے نا جو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور جو بات سب سے زیادہ مجھے اپیل کرتی ہے نا حضرت عائشہ کی زندگی کی، جی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا. جی حضرت عائشہ کے بھتیجے ان کے پاس آئے اور ان کے پاس مسواک تھی. رسول اللہ نے دیکھا اور حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. پھر مسواک لی اور اپنے دانتوں تلے دبائی، اس کو نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں گئی وہ حضرت عائشہ کا لعاب دہن تھا. اللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا نا. بالکل. کیا مقام ہے مقام. ان کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 48 برس تک سیدہ عائشہ اس امت کے لوگوں کو تعلیم دیتی رہی. جی اور حضرت عمر کے دور میں 7 ایسے فقہا تھے جنہیں فقہائے سبا کہا جاتا ہے. جب وہ کسی مسئلے میں الجھتے تھے تو آخر میں حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے.
سبحان اور حضرت اللہ، عائشہ سے انہیں حل مل جاتا تھا. الحمدللہ رب العالمین. تو وہ زندگی، خوشگوار زندگی کتنے اثرات مرتب کر گئی. سبحان ہاں اللہ. اور اصل علمی میں درجات بھی پتہ چلتے ہیں نا ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس حوالے سے پھر. جی بالکل، کیوں نہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے 2210 روایات ہمیں ملتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات بہت ہے بڑی بات ہے. اور بہت بڑا ان کی جانب سے امت کے لیے کنٹریبیوشن ہے. جی اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، نجی زندگی، خاندانی زندگی اور خاص طور پر ازدواجی زندگی کے بارے میں، تو سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ سے ملتی ہیں. جی امت کبھی آشنا ہی نہ ہو سکتی. صحیح. ہم اپنے جو پرسنل میٹرز ہیں ان کو کبھی درست کر ہی نہ سکتے اگر حضرت عائشہ کی روایات ہمارے بالکل. پاس نہ ہوتی. الحمدللہ. تو اس الحمدللہ. خوشگوار زندگی نے امت کو کتنا بڑا نفع دیا. الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. استاذہ بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے کتنے اسباق ہمیں ملتے ہیں، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمیں اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ جب تعلق ایسا ہو تو پھر کس طرح سے اللہ کے یہاں پھر مقام بھی بلند ہوتا ہے. الحمدللہ. آپ ضرور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے خوشگوار زندگیاں جو ہیں وہ ہمیں گزارنے کی توفیق بھی دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایسا ہی آمین طرز آمین عمل اپنانے کی توفیق دے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے امت کی عظیم بیٹی اور امت کی عظیم ماں، مسلمانوں کی ماں کے طرز عمل کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین 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 ثم آمین آمین. ثم آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. تو آج کے دن پر ہم نے دیکھا کہ کیسے اگر ہم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کے اندر چاہتے ہیں کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، تو ہمیں ایک دوسرے کو اہمیت بھی دینی چاہیے اور محبت بھی دینی چاہیے. اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک تعلق تھا باہمی، اسی طرح سے ہمیں وہ باہمی تعلق جو ہے وہ اپنانا بھی چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ العمل بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. Hmm